बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। क्या ये महज इत्तेफाक ही है कि जब भी पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ने लगती है तो तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक ऐसी अपोजिशन सामने आती है जिसका काम सिर्फ पुरतशद्दुद सियासत करना होता है, मनफी सियासत करना होता है और हालात को संगीन बनाना होता है और हालात को हर सूरत में कशीदा बनाना होता है। ये हमने पहले भी देखा 2014 के अंदर भी कि 126 दिन का धरना दिया तहरीक इंसाफ ने, और उस वक्त भी जब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उस दौरान में भी एक धरना दिया गया। और हमें याद है कि जब मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त 5.8% की GDP ग्रोथ के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद 2018 के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वो एक ऐसा तबाही का सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान की मईशत का जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ की समझ में ये बात नहीं आती कि वो एक सियासी जमात अगर है, अगर वो इंतशारी टोला नहीं है, अगर वो पुरतशद्दुद टोला नहीं है, तो उसको सियासत हुकूमत में रहते हुए भी वो करनी है, वो अवाम की खिदमत हुकूमत में रहते हुए भी कर सकती है और अपोजिशन में रहते हुए भी एक मस्बत अपोजिशन करके हुकूमत के सामने एक किस्म का ढांचा रख सकती है अवामी खिदमात के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसा करने से मुसलसल कासिर है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर दूसरे हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने जत्थों समेत डंडों, लाठियों, गुलेलों और अब तो असलहे के साथ भी हम देख रहे हैं कि वो विफाक पर हमलावर हो जाते हैं। पंजाब की हुकूमत, पंजाब की शख्सियात, वज़ीर आला पंजाब, जो मरकज़ी विफाक में जो शख्सियात हैं, उनके हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसे ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत ज़ुबान होती है, हर सतह पर उसकी मज़म्मत की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं कर रहे वो ये है कि उनका अपना सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर उनकी हुकूमत है, वहाँ पर वो सूबा बदहाली का शिकार है। अमन व अमान की वहाँ पर सूरत हाल है। यूनिवर्सिटियों का ये हाल हो चुका है कि अब ज़मीनें वहाँ पे बेची जा रही हैं, जिसके सामने ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं, वो एक रुकावट बन के खड़े हुए हैं। सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों के जो एसोसिएशंस हैं असातिज़ा की, वो भी इसके सामने एक दीवार बन के खड़े हुए हैं। वहाँ पे उस असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं हैं। हेल्थ की भी, सेहत का जो शोबा है उसकी भी सूरत हाल दगरगूं हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर जो अमन व अमान है, दहशत गर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की कोई तवज्जो नहीं है। आज भी एक ऐसी ही सूरत हाल का हमें सामना है जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत जत्थे जो हैं, असलहा बरदार, लाठी बरदार जत्थे जो हैं, एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमलावर हैं और इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पुलिस के साथ मडबीर जारी है। पुलिस पर भी पथराव किया गया है, पुलिस जख्मी भी हुई है और हर सूरत में उन्हें रोकने की कोशिश इस वजह से की जा रही है कि एक तो मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर थे। बार बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को यह कहा गया कि आप मामलात की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें और एहतजाज को मुअख्खर करें, लेकिन तहरीक इंसाफ या अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनको इन बातों की कोई परवाह नहीं है। अब जाहिर है कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुल्कों के सरबरा आ रहे हैं, वो शिरकत कर रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर आइन के आर्टिकल 245 के तहत ये फैसला भी किया गया है कि जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले कर दी गई है। तो आज रात से बाकायदा 12 बजे से फ़ौज की तैनाती का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसे मेरे ख्याल में अगर कोई सियासी जमात हो समझ बूझ वाली तो वो कम अज़ कम जहन में ये बात रखती है कि मुल्क की बेहतरी क्या है और मुल्क का नुकसान क्या है, हम दुनिया को क्या इमेज देने जा रहे हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे तजियाकार जनाब डॉक्टर फारूक आदिल। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून से मोहतरमा उज़मा कारदार। उज़मा कारदार साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमें पेशावर से वीडियो लिंक पर महमूद जान बाबर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद जान साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम उज़मा कारदार साहिबा से, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा क्या कहिएगा आप एक बार फिर, आप जाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप लोग कहते तो हैं, हुकूमत कहती भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो हर हफ्ते
حملہ آور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا جاوید، میرے خیال میں یہ ایک واحد جماعت ہے جو کہ ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں دیکھ سکتی، اور اس میں ان لوگوں کو اتنا میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے، سارا جو یہ گمراہ کن ان کو ایک طریقہ کار اور جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایک جو اڈیالہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کو نشہ چڑھ گیا ہے اقتدار کا، اور وہ دن رات خواب دیکھتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی کرسی پہ کس طرح سے پہنچنا ہے، اور اس کے سامنے وہ پورے صوبے کو اس نے اس وقت جو ہے وہ لاوارث کروا دیا ہے، کیونکہ یہ جلسہ کھیلنا جو ہے یہ سی ایم کا کام نہیں ہوتا۔ ایک سی ایم کے پی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ، جس آپ کے سامنے مریم نواز صاحبہ کی مثال ہے کہ دن رات وہ محنت کر رہی ہیں، دن رات وہ عوام کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے میں کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون ان کے جو فائدے کی بات کر رہا ہے، کون ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پنجاب میں سارے بچوں کی زندگیاں تباہ کی، فیوچر برباد کیے، فیملیز کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ اب آج تک ان کے پیرنٹس رو رہے ہیں، یہ انہوں نے وہی حال جو ہے وہ پختونخوا میں بھی وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جتنے یہ جو ینگ لوگ ہیں، اور ینگ لوگ بھی نہیں ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو پورا انتظامیہ ہے، یہ تو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آپ کے وہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، پٹواری، جتنی وہ جو ریسورسز ہیں کے پی کی حکومت کے، وہ سارے جو ہیں وہ ادھر انہوں نے ڈائیورٹ کر دیے ہیں۔ عوام کے لیے تو ان کے پاس کوئی نہ ٹائم ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ان کے پاس تو تنخواہیں نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے، وہ بچارے 8 آنسو روتے ہیں، ان کو نہ کوئی صحت کی سہولت ہے۔ وہاں پختونخوا سے بچے ادھر آتے ہیں لاہور میں دل کے امراض کے علاج کے لیے، وہاں پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہاں پہ آپ کوئی دریا دیکھ لیں، دریا لوگ رسیاں اور وہ ڈولیوں میں جاتے ہیں اور جو گر جاتے ہیں اور جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی آپ دیکھ لیں، یعنی کہ کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا وہاں پہ، تو ان کے پاس ایک ہی کام ہے، یہ بدماشی پہ لوگوں کو اکساتے ہیں، یہ دادا گیری کرتے ہیں، ان کی گیدڑ بھبکیاں آپ سن لیں، جب کوئی بات ہوتی ہے جا کے بجلی چوری رکوا نہیں سکتے تو جا کے گریڈ اسٹیشن پہ اٹیک کر دیتے ہیں، اب یہ چڑھائی کرنے آ گئے ہیں جناب۔ اور یہ دیکھیں، جب گنڈا پور جب ایک صحیح طریقے سے جب پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کافی میٹنگز میں بیٹھے بھی سینٹر میں فیڈرل حکومت کے ساتھ، تو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے بیٹھتے تھے، وہاں ان کے ساتھ صحیح بات بھی کرتے تھے، لیکن جو ایک شخص جو بانی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ میں، ان کو چین نہیں آتا نا، ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ جو ہے ایک طریقے سے آگے بڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت انتشار پھیلائیں، ہر وقت جو ہے نا وہ جو ترقی کرتا ہوا پنجاب ہے، ترقی کرتا ہوا ملک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، یہ نکل کس مقصد کے لیے ہیں؟ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اور پچھلے اگر آپ 4-5 سال کو دیکھیں تو سب سے کم درجے پہ، اور یہ ادارہ شمار ہماری جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے اعداد و شمار ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو کیا جا چکا ہے۔ آپ کی جو دیکھیں سٹاک ایکسچینج ہے وہ 82,000 پہ ہائیسٹ، بالکل ریکارڈ پہ جاری، آپ درست فرما رہی ہیں عظمیٰ کردار صاحبہ، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی، لیکن ہمیں اس گفتگو میں سینئر صحافی اور معاشی تجزیہ کار مہتاب حیدر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن محمود جان بابر صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کریں۔ محمود جان صاحب، اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کہیں برہان کے آس پاس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، مشینری ساری خیبر پختونخوا کی ان کے پاس ہے، ریسکیو 112 کی ساری ایمبولینسز ساتھ ہیں، یہ پیچھے صوبے میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، پیچھے صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں ڈی چوک پہنچوں گا۔ جی شکریہ جاوید صاحب، صوبہ تو یہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہے،
کہ بس یہ صوبہ ان کے حوالے ہے، تو یہ جیسے ہی بھی چل رہا ہے، جیسے تیسے کر کے تو چل ہی رہا ہے. وہ جو مشینری ہے وہ چل رہی ہے، سرکاری ملازمین تنخواہیں لے رہے ہیں. سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. یہاں پہ سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اور اس کی ایک بڑی سوچ ہے. یہاں پہ اگر 800 ارب روپے کا کوئی بجٹ بنتا ہے تو اس میں تو 600 ارب روپے تو وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس صوبے کو تو آلریڈی کچھ ملتا ہی نہیں، اس کے پاس اپنا کچھ ہے نہیں، اور یہ حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں کہ جی وفاق کے پاس ہمارے اتنے پیسے ہیں. وہ حساب کتاب بھی نہیں کرتے. کبھی تک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی جرگہ بھی نہیں بنایا کہ وہ باقی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے وفاق کے پاس جائیں کہ صوبے کے اتنے پیسے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے، آپ وہ دے دیں. ایک چیز جو ان کو مسلسل پش کر رہی ہے کہ یہ اسلام آباد جائیں، ہماری اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ اس وقت ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ابھی نہیں نکلے تو آپ کے بانی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر پارٹی بھی نہیں ہوگی، اور پارٹی نہیں ہوگی تو آپ بھی نہیں ہوں گے، اور آپ جب نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک اس وقت اپنی بقا کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس لیے ان کے جذبے اس کے جذباتی پن جو نظر آتا ہے، اس میں بڑی بات یہ والی ہے. باقی صوبے کی جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے. امن و امان کا یہاں پہ مسئلہ ہے، یہاں پہ فنڈز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہو رہا. وفاق کی طرف سے بھی جو پروجیکٹس وہ باقی صوبوں میں چل رہے ہیں، اس صوبے میں وہ بھی نہیں ہو رہا. وفاق نے بھی اس صوبے کو چھوڑا ہوا ہے. ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. وفاق بھی اس صوبے کو اپنے نہ کوئی حق دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بس جی یہاں کے لوگوں نے ایک جماعت کو ووٹ دیا ہے. ایک جماعت کو ووٹ دیا ہے تو وفاق کا بھی ایک حق ہے کہ وہ، اس کا فرض ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے پوچھے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، کیونکہ تمام لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہوا. آپ دیکھیں کہ 35 یا 37 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو 4 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. تو 4 کروڑ میں اگر 2.5 کروڑ بھی جو تھے وہ ووٹر تھے تو کتنے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے؟ تو آپ نے باقی صوبے کو بھی ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ان کا صوبہ ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہاں پہ کوئی منشیات بیچے تو آپ اسے جا کے روکتے ہیں نا کہ یار یہ تو سوسائٹی کے لیے زہر قاتل ہے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ جوا نہیں کھیلیں گے، آپ فلاں فلاں جرم نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ جب ہماری یہاں پہ صوبے کی بات آتی ہے، وفاق کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اسی طرح چلنا ہے. تو اس طرح نہیں چلنا. وفاق تو ظاہر ہے بات کرے گا نا، کسی کے ساتھ تو بات کرے گا. وفاق ڈاکٹر صاحب جیسے محمود جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاق اگر توجہ نہیں دیتا تو وفاق نے بھی تو بات کرنی ہے. اس صوبے کی جو حکومت ہے، جو منتخب حکومت ہے، جو اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو اس کی حکومتی مشینری ہے، اس کے ساتھ وہ بات کریں گے. تو وہ تو تیار ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھے کریں، وہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. شکریہ جاوید اقبال صاحب. تو میں آپ کی جو وٹ کا بھی بڑا قائل ہوں، اور ویسے آپ کی موسیقی کا بھی قائل ہوں. تو اچھا، ابھی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ایک بات کہی کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ یہاں آتے ہیں، میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور ویل بیہیو کرتے ہیں. یہ بات موجود ہے. دوسری بات آپ کو میں، یہ کوئی خبر نہیں ہے، کل کا واقعہ ہے. آپ کے وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ ایک نیا فائنانشل اکارڈ ہو گیا ہے صوبوں کے درمیان. وہ جو IMF کا مطالبہ تھا، اس اکارڈ پر KPK جو ہے وہ آن بورڈ ہے، سگنیٹری ہے اس کا. سب سے پہلے دستخط کے پی نے کیے، سب سے پہلے دستخط کے پی نے کیے. ہاں یہ دیکھیں محمود جان صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ پہلے دستخط بھی انہوں نے اب یہ بات کہہ کہ محمود خان صاحب نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اس سب کو ڈینائی کر دیا. تو اس پہ سگنیچر ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کو اس کا حق مل رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ وہ یہ نہیں ہو رہا کہ وہاں گورننس نہیں ہو رہی. وہاں کا وزیر اعلیٰ لاؤ لشکر لے کر چڑھائی کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی راول پنڈی. وہ یہ کرتا ہے. اور آج کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل استعمال کروں گا. تو جو ابھی میرے بھائی محمود جان بابر جو ہیں گلہ کر رہے ہیں کہ صوبے کو وفاق نے بھولا ہوا، نہیں. اگر اکارڈ پر سگنیٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کو اس کا حق مل رہا ہے. اس پہ کوئی ڈیویشن نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی. اور پھر بھی عوام اگر محروم ہیں
اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ان وسائل کو عوام کے لیے استعمال نہیں کر رہا، وہ کسی اور کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا محمود جان بابر نے کہ یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ بقا کیا ہے؟ اچھا، اس بقا کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کو ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی بقا ہے، ہوگی، لیکن اس کا سبب اور ہے۔ سبب یہ ہے کہ ایک دو پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان میں، اور یہ پاکستان میں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ورلڈ ویو ہے۔ کیا ورلڈ ویو ہے؟ ایک وہ ورلڈ ویو ہے کہ ابھی آپ کے پاس خبریں ہیں، محمود جان بابر بھی تصدیق کریں گے اور آپ بھی کریں گے، کہ پاکستان کے بہت سارے ایٹمی پروگرامز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کون لگا رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے پابندی لگنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسک کر جینے کی تو اجازت ہے، اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے پاکستان کی لیڈرشپ نے پارٹی ایفیلیشن سے بلند ہو کر، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے میاں نواز شریف ہوں، چاہے کوئی اور ہو، میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے ایک راستہ نکالا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ اکنامک کوریڈور، BRI، اور یہ اس ذریعے سے اکانومی کو ترقی دینے کا ایک ذریعہ یہ تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا SCO، کہ آپ خطے کے وسائل کے ذریعے خطے میں آپ یعنی خوشحالی کو فروغ دیں، غربت کا خاتمہ کریں، بھوک کا خاتمہ کریں۔ تو یہ ہوا۔ اب یہ پلان جو ہے یہ کس کے مفاد میں نہیں ہے؟ ایک مفاد میں تو نہیں ہے، یہ جو ہمارے پڑوس میں ایک ملک بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے یہ مفاد میں نہیں ہے۔ تو وہ نقطہ نظر ہے، ایک خالص پاکستانی نقطہ نظر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے 2018 تک، 2014 میں ڈی سٹیبلائز کرنے آئے، اور 2018 میں جب یہ اقتدار میں آ گئے، تو اس مرحلے پر آفیشلی، ان آفیشلی، سیاسی طور پر، غیر سیاسی طور پر یہ کیمپین تھی کہ چین جو پاکستان کا بااعتماد دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، محسن بھی ہے، اس کے بارے میں اس جماعت نے پراپوگنڈا کیا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ یہاں آ رہی ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے پورے ترقیاتی پروگرام اور اس خطے کی ترقی کے ایک منصوبے پر جھاڑو پھیر دیا۔ ایک بات، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اس کو ناراض کر دیا، پھر آپ نے SCO، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی صدارت کے زمانے سے لے کر میاں نواز شریف کی صدارت تک آپ دیکھتے ہیں کہ SCO بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی، اور میاں نواز شریف کے دور میں خود 2015 میں اس کانفرنس میں شریک تھا، تاشقند میں، جب پاکستان اس کا فل ممبرشپ پاکستان کو ملی، انڈیا کو بھی ملی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ممنون صاحب بھی گئے، وہ چنگڈاؤ، ٹھیک ہے، وہاں پھر نواز شریف صاحب جاتے رہے، پھر شاہد خاقان عباسی جاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے خطے کو انگیج کر رہا تھا، مرکز آف گریوٹی تھا، اس سب کو تباہ کر دیا، اس وقت بھی یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے یہ اس کے پیچھے یہی فلسفہ کار۔ اچھا، مہتاب حیدر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب، سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، IMF کی ڈیل کے بعد سٹاک ایکسچینج، پھر انفلیشن، مہنگائی، اس کی شرح میں کمی ہوئی، پھر یہ 6.9 پہ آئی، جبکہ جو اندازے تھے وہ 7 اور 8% کے درمیان تھے۔ یعنی یہ ایک بہت ایک ڈرامائی اور ایک بہت ایک ابرپٹ کمی آئی، سنگل ڈیجٹ میں پہلے ہی 10% سے کم ہو چکی تھی، اب یہاں اس لیول تک آ گئی۔ چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی جو معاشی سمت ہے وہ درست ہے، لیکن ایسے میں اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گفتگو میں پہلے ایک نیشنل فسکل پیکٹ کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے دوست، میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر درمیان 3 بنیادی نکات ہیں جس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں چاروں صوبائی حکومتیں شامل ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے۔ اس میں 3 چیزیں انہوں نے طے کی ہیں۔ وہ 3 میجر پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو ٹیکسیشن کے جو ایشوز ہیں، ریونیو میجرز،
اس پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس کی ڈیٹیلز ہیں, ٹوٹل 19 سے 20 نکات ہیں اس سارے ایگریمنٹ کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اسپینڈنگ میں جو اخراجات ہیں اس میں بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو مرکز ہے وہ آپس میں کچھ اخراجات کے اوپر, خاص کر جو ڈیفالٹ سبجیکٹس ہیں آفٹر دا 80th امینڈمنٹ, ان کے اوپر ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے اور اس میں ایک کوشن نکالنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کو وفاق جو حصہ دیتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت, اس کے بعد جو ڈیٹ سروسنگ کرنے کے بعد مرکز کے پاس کوئی پیسے نہیں رہتے. جو تیسرا اس کا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورننس کا جو سٹرکچر ہے, اور خاص کر یہ جو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, اس میں مرکز اور صوبے نے کیسے تعاون کرنا ہے. تو ایک ایسے وقت میں کہ جب IMF کا پروگرام ہو چکا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی GDP گروتھ ہے جو پچھلے سال 2.38% تھی, وہ 2.5% کو جو ہے وہ فائنل فگر آ گئے ہیں, وہ ٹچ کر چکی ہے. پچھلے مہینے انفلیشن جو ہے وہ کوئی سنگل ڈیجٹ کے اندر آئی, 9.6% تھی, ابھی 6.9% کے لگ بھگ جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ چلی گئی ہے. تو ایک انفلیشن کا ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ٹرینڈ ہے. حکومت اس ٹائم یہ پلان کر رہی ہے کہ SCO کے سمٹ کے بعد پرائم منسٹر ایک پیکیج لے کر آئے کہ کس طرح سے اس اکانومی کو کک سٹارٹ کرنا ہے. ایک ایسے وقت میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب 2014 میں CPEC سے پہلے جب چائنیز پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے یہاں پہ آنا تھا, تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک دھرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی اکانومی ایک ٹیک آف سٹیج کے اوپر جانا شروع کرتی ہے, تو اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جو ہے وہ انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کی ایک کاسٹ ہے. کاسٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے اگر آپ 5-6 سال کو دیکھیں تو پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی لوگوں نے کاسٹ پے کی ہے. اب تھوڑی سی اکانومی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے تو دوبارہ سے وہ پولیٹیکل سائیکل جو ہے وہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو فروغ دیا جائے, اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے, انکلوڈنگ یہ لوگ جو باہر ہیں. لیکن بات چیت جو ہے وہ کوئی تیار ہوگا تو بات چیت ہوگی. یہ فسکل پیکٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاؤنڈیشن ہے, ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور کنسولیڈیٹ کریں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. اور عظمیٰ کردار صاحبہ, یعنی ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب SCO کی طرف آگے بڑھیں گے. ملائیشین وزیر اعظم کا تو دورہ ہو گیا, وہ چلے گئے, اچھا دورہ تھا ان کا, لیکن اب SCO ہمارے لیے ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک سنگ میل ہے, اس کو پرامن طریقے سے کروانا. اس کے کانٹیکسٹ میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سب ہے کہ کہیں نہ کہیں عدم استحکام تو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ مہتاب حیدر صاحب نے بھی کہا, اور ہم نے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ جو ہی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہونے لگتی ہے, PTI کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں. جاوید صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ملک جو ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. جو بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. شنگھائی تعاون کانفرنس جو ہے وہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, وی آر ہوسٹنگ. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی باہر جا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلی 1-2 اس طرح کی کانفرنسز ہوئی تھیں, میں نے اٹینڈ بھی کی تھی, تو اس میں انڈیا نے آنے سے انکار کر دیا تھا. یہاں پہ تو انڈیا کا بھارت کا خود وزیر خارجہ آ رہا ہے, جے شنکر. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے, احساس ہے جب کہ یہ کتنی امپورٹنٹ کانفرنس ہے, اور یہ پاکستان کو دوبارہ آن ٹریک کر سکتی ہے جہاں تک معیشت کا تعلق ہے. تو جو انتشار پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں وہ جو PTI جو ہے اس میں سارے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. جو ذرا سوبر لوگ ہیں, میں آپ کو نام بھی لے دیتی ہوں, بیرسٹر گوہر ہیں, ریزنیبل آدمی ہیں, جا کے اسپیچ کی کانا میں,
اور آرام سے آئے. مطلب وہ اس طرح کی کوئی تشدد. لیکن بانی صاحب جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک قاعدے قانون اور صحیح طریقے سے بات کر رہا ہے, اٹھا کے سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور پھر وہ مولا جٹ کو آگے لے آتے ہیں, کیونکہ ان کو تو پسند ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ملک کی ترقی جو ہے یا اس کے متعلق بات کرے یا اکانومی کے متعلق بات کرے. ان کا تو صرف ایک ایجنڈا ہے, ان کا ایجنڈا ہے میں نے پی ایم کی کرسی میں پہنچنا ہے. اس کے لیے چاہے پورا ملک الٹا ہو جائے وہ کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی ریڈ لائن نہیں ہے. اور مجھے خواجہ آصف کی میں بڑی انٹرسٹنگ آج دیکھ رہی تھی, ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اسرائیل نے ہمیں اٹیک کیا ہے عمران خان کے تھرو. یہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے. یہ درست بات ہے. دیکھیں ہم نے دیکھ لیا ٹائمز آف اسرائیل کو, پھر دیکھیں کس طرح ہم نے جیروسلم پوسٹ کو دیکھا, کس طرح انہوں نے کہا کہ جی بہترین جو اسرائیل کے لیے پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان ہے اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری ایک لابی ہے جو کہ وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ویک رہے. اور چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, سی پیک 2 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, ایک آنکھ نہیں ان کو بھاتا. انڈیا جو ہے کیوں چیخے مار رہا ہے, وہ بھی اسی لیے چیخے مار رہا ہے کیونکہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہماری یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک 2 دوبارہ شروع ہو جائے گا تو یہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ محمود جان صاحب. ایک طرف تو اس لیے یہ جو رکھنے ڈالے جا رہے ہیں اور پھر یہ ایک تو اکنامک اور دوسرے دیکھیں آپ جو سوشل ویلیوز جو ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں. آپ نوجوانوں کو کیا شو کرنے کی کوشش کریں کہ کلیشن کو آئیں لہراتے اور اسے شیشے توڑ دیں سارے گاڑیوں کے اور آپ ہیرو بن جائیں. آپ یہ سکھا رہے ہیں ویلیوز اپنی قوم کو. یعنی کہ بڑے افسوس کی بات ہے, دادا گیری اور بدماشی اور اس ٹائپ کی چیزیں میرے خیال میں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون محب وطن ہے, کون ہمدرد ہے پاکستان کا, کون اس کو ترقی کی راہ پہ آگے لے جانا چاہ رہا ہے. یہ جو جلسے جلوس کرتے جس موٹر وے سے آ رہے ہیں ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے میاں محمد نواز شریف کا. یہ ساری سڑکیں جو ہیں یہ انہوں نے موٹر ویز انہوں نے بنائی ہیں. انہوں نے تو ایک دھیلے کی سڑک نہیں بنائی ہے اپنے صوبے میں. لوگ بیچارے جو ہیں جاتے ہیں تو وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جو ہیں وہ ان کا مقدر کے پی میں بن گئی ہیں. وہ آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں, وہ آف دا ریکارڈ کرتا چڑھا دیا عظمیٰ صاحبہ آف دا ریکارڈ وہ ہم سے بات کرتے ہیں. بالکل ان کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں, ایم این ایز رہے ہیں, وزراء رہے ہیں, وہ ہم سے آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے کہ اب ظاہر ہے ہم پارٹی کی وجہ سے پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہ موٹر وے نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ جو ٹریول کر رہا ہے یہ کتنا مشکل ہوتا. یعنی میاں نواز شریف نے جو موٹر ویز بنائی ہیں یہ آف دا ریکارڈ ان کے بڑے بڑے وزیر ہمیں بتاتے رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم پارٹی کی وجہ سے اب پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتے. محمود جان صاحب, یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ ان کو پتہ نہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بس آپ کی بقا کی جنگ ہے, آپ کی جماعت کی بقا کی جنگ ہے, آپ کے جو ہے وہ بانی کی بقا کی جنگ ہے. ایک تو یہ آئیڈیا ہے, ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کو یہ ایک بہت بڑا ان کو جو ہے وہ ایک پرابلم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملک جو ہے معاشی لحاظ سے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, مہتاب حیدر صاحب فگر بتا رہے ہیں, شروع میں ہم نے کچھ تھوڑی بہت بات بھی کی اس حوالے سے کہ اگر معاشی طور پہ اس حکومت کی موجودگی میں یہ ملک آگے چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایک رائے یہ بھی ہے. یہی مسئلہ ہے اس وقت جو سوشل میڈیا جو کہ تحریک انصاف کا ہتھیار ہوا کرتا تھا, اب وہ سوشل میڈیا انہی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جلسے جلوس پہ آنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہنوں کا ٹیمپریچر آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے پہنچنا ہے, ورنہ اگر ہم نہ گئے تو پتہ نہیں اڈیالہ جیل میں کیا ہو جائے گا. اور یہ خود تحریک انصاف نے یہ کام کیا ہے. تو آج اگر وہ پھر نہیں بھی جاتے, اگر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ علی گنڈاپور صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا, وہ اب نہیں روک سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکن کا پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے. کارکن کہتا ہے کہ اب آپ نے چلنا ہی چلنا ہے. آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ ادھر بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں ان کے لیے زندگی کا ان کا مسئلہ ہے, اور ہماری بقا کا مسئلہ ہے, پارٹی کے ختم ہونے کا مسئلہ ہے. تو آپ نکلیں. تو اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو انہوں نے وہ نیچے جو ایک ہانڈی کے نیچے وہ جو برنر ہے اس کو اتنا تیز انہوں نے وہ چولہا جلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے یہ اسے ایک ایسی جگہ پہ لے کے گئے ہیں کہ یہ اس وقت بحران پہ کھڑے ہیں. تو یہ اس ذہنی حالت کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ورکر کی بنا لی ہے.
ان کو عجیب عجیب کہانیاں بتائی ہیں، ہم نہیں بچیں گے، اور اگر ہم نہیں بچے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نہ رہے اور یہ ملک ایسے ہو گیا تو پھر ایسے ہو جائے گا. وہ ساری کہانیاں اس وقت ساری کی ساری ان کے اپنے سامنے آ رہی ہیں. مسئلہ اتنی کا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو اتنا جذباتی کیوں کر رہے ہیں، اب کیوں اسے بتا رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ بھی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں چلو میرے ساتھ، آپ نہیں بھی جانا چاہتے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے اپنے ساتھ. اور اس وقت دیکھیں اس وقت یہی والی صورتحال ہے. باقی صوبے کی جہاں تک بات ہے، باقی یہ باتیں ہیں، باتیں ان کی ہمارے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں. صوبہ جس حالت میں بھی ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ ایسے ہی رہے. یہ ہو گیا، یہاں کے ووٹ جو ان کو اس کی سزا مل بھی گئی اور لوگوں نے دے بھی دی ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے تو ہر موقع پہ وفاق کے ساتھ تعاون کیا ہے نا. وہ جو اپنی کمیٹی تھی، ایپیکس کمیٹی تھی، اس میں بھی گئے. انہوں نے یہ جو فائنینشیل ایگریمنٹ تھا اس پہ بھی سب سے پہلے انہوں نے سائن کیے. اورنگزیب صاحب کو میں نے خود سنا جب وہ سما ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے دستخط اس پہ خیبر پختونخوا نے کیے ہیں. تو اس وقت دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وفاق کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ ان کو راضی رضا رکھ کے کچھ ایسی چیزیں کرتے. ان کے پاس کبھی کبھی پشاور آتے، کبھی ان کو اسلام آباد بلاتے، آنا جانا لگا رہتا، یہ سلسلہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس صوبے کا ٹیمپریچر ان کو بھی سوٹ کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہی رہے. اور آج یہ جو حالت ہے اس وقت ہمیں کوئی بھی ترقیاتی نظر نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہ آنا جانے کی بات کر رہے ہیں فاروق عادل صاحب. آنا جانا تو ویسے لگا رہا تھا، وہ تو آتے تھے، محسن نقوی صاحب بھی وہاں جاتے تھے، بات چیت تو ہوتی رہتی تھی، معاملات آگے بڑھتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں تو گیپ ہے نا، کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جو ریئل سینس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. وہ نہیں اس میں کوئی دیکھیں رکاوٹ جی، نہیں ہے. ہانڈی دیکھیں جاوید، ہانڈی میں ابال جو ہے وہ تو ڈیالہ میں آ رہا ہے نا. یس اچھا چلے لیکن وہاں سے ایک کوڑا لہراتا ہے اور وہ پیٹھ پہ جا کے پڑتا ہے وہ تم نے یہ کیسے کر دیا. اس کے بعد وہ ایک بڑک مارتے ہیں بالکل مظہر شاہ کی طرح اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں. وہ اطلاعات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں اور آپ مزے اڑا رہے ہیں حکومت کے. مزے کر رہے ہیں. اچھا وہ یہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تم مجھ پہ پارٹی پہ پابندی لگوانا چاہتے ہو، تم خود ہیرو بننا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو. تو دراصل یہ جو پارٹی کے اندر کی کشمکش ہے اور پھر اس کے اندر ڈوز اور ہاکس کی جو کشمکش ہے اس کی وجہ سے، اور اب جو آج کی خبر ہے یہ کہ بہت ساری جو پارٹی کے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دباؤ میں آ گئے. اور ان کے دباؤ کی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں محمود کہ وہاں اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. اور وہ آپ پیچھے نہ جانے کی کچھ وجہ آپ بھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے. تو اس طرح کی بھی وجوہات ہیں. تو اصل بات یہی ہے. اور اگر اعتدال کا راستہ تھاما ہوتا اور اس وقت بھی اعتدال کا راستہ اختیار کریں، مثلا ایک بہت بہترین موقع آ گیا ہے اگر پی ٹی آئی سمجھداری کا مظاہرہ کرے. اور بانی پی ٹی آئی بھی 7 اکتوبر کو غزہ پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں وزیر اعظم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، صدر مملکت بھی شریک ہوں گے، جماعت اسلامی کا انیشیٹو اور یقیناً دعوت نامہ ان کے پاس بھی جائے گا. ان کے پاس دعوت نامہ جائے گا. اب بانی پی ٹی آئی اور یہ جماعت اپنی عادت کے مطابق اس کو ریجیکٹ نہ کر دیں، اس میں آئیں. اگر وہ اس میں آ جاتے ہیں تو ایک اور کھڑکی کھل جائے گی. ایک اور کھڑکی کھلے گی تو دیکھیں غزہ تو سب کا معاملہ ہے نا. بالکل صحیح، سب کا معاملہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اور ٹائمز اور اسرائیل والا چکر اگر درست ہے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ سب کا معاملہ اس میں آئے. ہم جب ایک متفقہ لائے عمل وہاں اختیار کریں گے اس کے بارے میں تو ہم پاکستان کے مسائل کو بھی نمٹا کر آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے قومی مفاد کے ساتھ مخلص ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے جیسے کہ 2014 میں نہیں تھا، جیسے کہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر اندھیرا ہے. لیکن مہتاب حیدر صاحب یعنی بہت کم ایک مارجن ہے اور اس پہ کام ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ جو جس پیکٹ کا ذکر کیا گیا، جس پہ سائن ہو گئے، جس پہ ایگریمنٹ ہو گیا، معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا یہ صرف اسلام آباد کی معیشت کا بہتر ہونا نہیں، یہ چاروں صوبوں کی معیشت کا بہتر ہونا ہے، پورے پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا ہے. اور اس میں جتنا کنٹریبیوشن کسی اور صوبے کا ہوگا اور جتنا کچھ اس معیشت کی بہتری میں باقی صوبوں کو ملے گا اتنا ہی خیبر پختونخوا کو بھی ہوگا.
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں بنیادی جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. دیکھیں اس ٹائم شارٹ ٹرم بیسس پہ اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کا ایک 3 سال کا پروگرام ہو چکا ہے, اور وہ اس کی پہلی قسط بھی پاکستان کو جو ہے وہ مل چکی ہے. تو یہ جو 3 سال کا پروگرام ہے, اس پروگرام کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مرکز اور صوبوں نے مل کر اس پروگرام پہ عمل درآمد کرنا ہے. یہ کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور یہ جو فسکل پیکٹ ہے ایکسکیوز می, یہ فسکل پیکٹ بھی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ 5 پارٹیوں نے مل کر اس کو جو ہے وہ چلانا ہے آگے. اچھا میں آپ کو بتاؤں ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے اس میں چائنیز پریمیئر بھی آ رہے ہیں, اور ان کا ایک دن پہلے جو وزٹ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, جس میں سی پیک 2 کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر وہ پاکستانی حکام جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, اور اس معیشت کو کوئی آگے لے جانے کے لیے. اور سی پیک 2 جو ہے جس میں ایم ایل 1 بھی ہے, انڈسٹریل کوآپریشن بھی ہے, اور جو ہماری اکنامک زونز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کروشل سٹیج ہے, اور یہ وہی سٹیج ہے کہ جہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ اکانومی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اور کنسالیڈیٹ کرنے سے مراد کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو انفلیشن جو ہے وہ 6.9% ہے, سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے, لیکن اس میں بیس افیکٹ بھی ہے. یہ پچھلے سال کیونکہ انفلیشن بہت ہائی تھی تو اس وجہ سے بھی ہے. ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں میں بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور خاص کر فوڈ انفلیشن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو اس کو کنسالیڈیٹ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے. ابھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جو اکنامک پیکج جس کی حکومت تیاری کر رہی ہے یہ آئے اکانومی ذرا کک سٹارٹ ہو, لوگوں کو جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ انفلیشن کم ہوئی تو پالیسی ریٹ کم ہوا, پالیسی ریٹ کم ہوگا, ابھی مزید جو ہے اس میں کمی جو ہے وہ متوقع ہے. تو اس کے بعد یہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلے گا اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. تو اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے ہم نے, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکے گا. ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں. ابھی جو ہے نا مہتاب صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ یہ جو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی, اس کا مطلب سمجھایا انہوں نے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پی ٹی آئی یا اپوزیشن کی طرف سے پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی نیچے چلی گئی, ہماری زندگی پہ تو اثر نہیں پڑا. فرق یہ ایک الجھانے کی کوشش ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی اگر 40% کی ریشو سے بڑھ رہی تھی تو اب 6.7 کی ریشو سے بڑھ رہی ہے. یہ اس میں فرق پڑا ہے. اب اس رفتار سے وہ جو سپر سونک سپیڈ ہے اس سے نہیں بڑھ رہی. ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرے یہ جو انڈین وزیر خارجہ آ رہا ہے سی او, یہ بہت بڑا پیغام ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ انڈیا سے ہمیں کوئی خیر کی توقعات تو کم ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں آ گیا انڈیا کی حکومت سٹیبل ہے, معیشت ان کی چل پڑی ہے, ہم اس میں اب رکھنا ڈال نہیں سکتے, اور اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو دنیا ہمیں جو ہے نا برا بھلا کہے گی کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو, اور یہ خطے کی ترقی میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو. تو یہ پیغام اگر ہمارے مخالفین بھی سمجھ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر سمجھنے میں کیا قباحت ہے, رکاوٹ کیا ہے. تو ایک ہی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کی طرف ٹائمز آف اسرائیل کا اشارہ موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اچھا, میں عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن محمود جان صاحب سے ایک بڑی اہم بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ محمود جان صاحب آپ کا اور میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. میں جب جاتا ہوں شہر کے اندر, کسی گاؤں کے اندر, لوگوں سے ملتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں, تو کئی لوگوں نے مجھے کہا, یعنی میں تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے میں پشتو میں کہہ دوں, محمود جان صاحب اس کو سمجھیں گے, ہمیں بھی وہ جی آپ کو بالکل بتاؤں گا. وہ محمود جان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار جاوید بھائی دا زمون وزیر اعلیٰ سکئی مونگا خگورو پنجاب کی مریم نواز سے اور روزانہ یہ انہوں نے پروجیکٹ افتتاح کئی, اور زمون وزیر اعلیٰ روزانہ ہوئی چلو 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 چلو. مقصد کہہ رہے کہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جاوید بھائی یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کیا کرتے ہیں, یہ تو ہر دوسرے ہفتے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کے اندر روز ایک نئے پروجیکٹ کا افتتاح کر رہی ہیں. تو یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. محمود جان صاحب آپ کی بھی یہ سینس
महसूस कर रहे हैं लोग, ये सवाल उठा रहे हैं कि अब पूछना शुरू हो गए हैं लोग अपनी हुकूमत से? बिल्कुल, यहाँ पे पूछते हैं लोग, आपस में भी बात करते हैं कि हम ये कैसे लोग हैं कि 3 बार एक पार्टी को वोट भी दे दिया लेकिन हमारे नसीब में ये बातें हैं। लेकिन एक बात और भी है, यहाँ के लोगों की अभी जिद खत्म नहीं हुई। जिद ये थी कि वो पीटीआई को लेके आएंगे, वो लेके आए और वो उनको अब जब हम लोग कहते हैं कि ये देखें सिंध में फलां प्रोजेक्ट शुरू हो गया और पंजाब में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं। अब हमारे असेंबली में कभी आए ना, सूबाई असेंबली में, वहां पर एक ही डिस्कशन चलती है, एक ही पॉइंट है। पॉइंट ये है कि तमाम एमपीएस खड़े होकर वो ये कहते हैं कि हम मौकों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि वो बानी पीटीआई को कब वापस लेके आओगे, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन उसे वापस लेके आओ। अब बात बताऊंगी, जो पीटीआई है ना, ये भी हमने माजी में बोई थी और अब इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ बोया है जो अभी हम काट रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं, वो सियासी जमात के तौर पे काम करे तो क्या, तो इसमें जी जी एक उलझन है। जी जी, अभी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और मकबूजा एक कश्मीर मिनट महमूद जान साहब, एक मिनट फारूक साहब, मैं आपका पॉइंट पूरा होने देता हूँ जी। तकरीबन 20-22% वोट पड़ा है वहाँ। ठीक। ठीक है, वो कौन है वोट 20-22%? 3 किस्म के लोग हैं। उसकी लेगेसी है शेख अब्दुल्ला की, मुफ्ती सईद की, और वो जो इंडिया ने लोग वहाँ ला के बिठा दिए हैं। ठीक, यानी वो जो डेमोग्राफिक जो वो करने जा रहे हैं, डेमोग्राफिक बिल्कुल changes जो तब्दीलियां कर रहे करने जा रहे हैं। तो वो वोट उनको 20-22% पड़ गया। ठीक। लेकिन इसको कहें कि अवाम ने वोट डाल दिया है तो ये बात नहीं है। तो इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में ये जिद जिसका जिक्र हो रहा है, ये अवाम नहीं कर रहे हैं, ये वो एक ख़ास क्लास कर रही है जो जिसको वाबस्ता कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी कहा गया कि सोशल मीडिया पे वो इस तरह की आग लगाते हैं कि आप उस आग में खुद जलने शुरू हो गए। महमूद जान साहब ने कहा, ठीक है महमूद जान साहब बात पूरी कीजिए आप प्लीज, फिर मैं उस्मा साहिबा की जानब जाना है। ये कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ माजी में बड़ा खुश आइन बना के पेश किया गया है हमें। इसके बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार लोगों को जब तक कानून के जरिए सजा नहीं दी जाएगी, लोगों को ये यकीन नहीं आएगा कि ये जो चीजें बनी थी, ये जो हमने काम किया था ये गलत था, उस वक्त तक ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग इसी तरह इंटैक्ट रहेंगे। ये जो ग्रुप हैं जिनके मफाद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ये इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे। ये वो दल हैं जो कि ऑपरेशन के जरिए ही अलग होते हैं। 2 इंसान बाजों का इकट्ठे पैदा हो जाते हैं, एक दड़ में पैदा, उनके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। आपको इनको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत करके बनाए गए थे। मेरे ख्याल में अब इनको खत्म करने में भी आपको पॉलिटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, वो सियासी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। जी उस्मा कारदार साहब, आप भी जाहिर है बहुत से पॉइंट्स आ गए हैं आपके पास, लेकिन जाहिर है मुल्क को तो आगे जाना है। अब इसके रास्ते में अगर कोई खड़ा होगा तो फिर जाहिर है वो रियासत भी नहीं मानेगी, और जाहिर है हुकूमत के तो जाहिर है अपनी तरजीहात होती हैं कि उनको मुल्क को हर सूरत में आगे लेके जाना है। जावेद साहब, बात सर ये है कि पॉपुलिज्म की जो सियासत होती है ना, उसका टूल होता है प्रोपेगेंडा। और बानी साहब ने वो बड़े इस मामले में मेरे ख्याल में शातिर निकले कि उन्होंने वो जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू ये प्रोपेगेंडा फैलाया। और आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हर एक के हाथ में होता है, 1 मिनट में चीज़ वायरल हो जाती है और झूठ पे और फेक न्यूज़ पे सारा प्रोपेगेंडा चलता है। तो इसी तरह से उन्होंने जहन साजी कर करके इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको पता है 30,000 तो इन्होंने वो केपी के रखे हुए थे, तो ये इन्होंने सारा जो है, और फिर उन्होंने बाहर से फर्म्स हायर की हुई थी, प्रोफेशनल फर्म्स हायर की हुई थी, जिन्होंने ये सारा नेटवर्क उनको बना के दिया। और जो इसीलिए आप बाहर भी देख रहे हैं कि ये लोग हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। लेकिन कब तक ये चल सकता है? ये जो केपी में इस वक्त सिचुएशन है, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि लोग इस तरह से, ये इनके मुफादात हैं ना। अगर ये किसी को एमएनए का टिकट चाहिए, किसी को एमपीए का टिकट चाहिए, किसी को सेनेटर का टिकट चाहिए, तो अगर ये पार्टी डूब गई, जो कि अब नज़र आ रही है कि जो हालात उसके हो गए हैं, क्योंकि ये इनके पास कोई ना तंजीम है, ना इन्होंने लोगों के लिए कुछ काम किया है। हत्ता कि आपने देख लिया कि इनकी अपनी कैबिनेट के लोग जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आपने टैक्स पेयर का 7 अरब
کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے جو کرپشن کی نظر کر دیا ہے, اور انسٹیڈ کہ وہ انویسٹیگیشن کرائیں انہی کو اٹھا کے انہوں نے باہر نکال دیا کیبنٹ سے. تو یہ کھانے پینے کی انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ. عوام جو ہے نا وہ صرف لفاظی پہ پل رہے ہیں, عوام صرف جو ذہن میں انہوں نے جو نقشے اور ان کو ایک سبز باغ دکھائے ہوئے نا ان پہ پل رہے ہیں. لیکن کب تک یہ چلے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور پاکستان کے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جاوید صاحب, وہ پازیٹیو ہیں, مثبت ہیں, وہ صحیح انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. ہم نے ساروں کی اس وقت ڈسکشن کر لی ہے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ وفاقی حکومت نے کیوں ان کو چھوڑ دیا ہے, تو وفاق کے پاس تو کوئی پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو سارے این ایف سی وارڈ کے پاس سارے پیسے تو صوبوں کو چلے جائے. وفاق بیچارہ کیا کرے؟ صرف ایک وہ بجلی میں وہ وفاق کہتا تھا کہ خدا کے لیے جو 200-250 ارب کی 300 ارب کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو بند کریں آپ. کوئی وہاں پہ ایک طریقہ وہ اس کے بعد اٹھا کے دونوں نے گریڈ سٹیشن پہ حملہ کر دیا. تو یہ چیزیں چلنے نہیں والی ہیں. اور لوگ دیکھیں نا پنجاب سے کمپیئر کرتے ہیں. اب جو 14 روپے کا ریلیف دیا ہے پر یونٹ مریم نواز صاحبہ نے 2 مہینے کا, کوئی اور صوبہ جو تھا وہ آگے نہیں بڑھ کے, ہم نے اپنے ریسورسز سے دیا ہے اور لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بس وہ وقت بھی کم رہ گیا. عظمیٰ کاردار صاحبہ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب نے اپنے ریسورسز سے سب کچھ کیا ہے. مہتاب حیدر صاحب بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ یہ جو ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, انفلیشن کے اعداد و شمار, اس میں آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ایک آؤٹ لک بتائیے گا کہ اکانومی ہماری یا درست سمت میں ہے؟ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, یہ اسٹیبلائزیشن کا, دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے بنیادی فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو وہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ اب 3 سال کا پروگرام ہے. ہم نے 3 سال میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے, اور یہ جو اکنامک گروتھ ہے اس سال کا ٹارگٹ ہے ہمارا 3.5%. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم 5% یا اس سے اوپر نہیں جائیں گے تب تک جو ہے وہ لوگوں کی جو زندگیوں کے اندر بہتری آنی ہے وہ ہوگی. اور یہ جو انفلیشن بڑھنے کی رفتار ہے اس کو مزید کنسولیڈیٹ کر کے اس کو مزید نیچے کی طرف لانا ہے. یہ 2 کام ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو پالیسی ریٹ ہے جو کہ 17.5% ہے, جو 22% سے نیچے آیا ہے, اس کو مزید کمی کی طرف جو ہے وہ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 3-4 مہینوں میں یہ آ سکتا ہے سنگل ڈیجٹ کی طرف, یا 10% کم از کم ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, یا 10 to 12 کے درمیان یہ ہو سکتا ہے. بہت اچھی ڈائریکشن آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت درست سمت میں گامزن ہے. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا, محمود جان بابر صاحب آپ کا, عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا, اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تھے. آپ کا بھی شکریہ. اسی صورتحال کے تناظر میں اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی ملاقات ہوئی ہے, جس میں تفصیل سے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.